नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, जिस तरह इंसानी जिस्म को ज़ाहिरी बीमारियां लगती हैं, बिल्कुल उसी तरह कुछ बातनी बीमारियां भी हैं जो इंसान के ऊपर हमला आवर होती हैं। जिस्मानी बीमारियों का इलाज ना किया जाए तो वो भी बढ़ती बढ़ती नासूर बन जाती हैं और इंसानी जिस्म के लिए बहुत बड़े नुकसान का बाइस बनती हैं। और अगर रूहानी बीमारी का भी इलाज ना किया जाए तो वो भी बढ़ते बढ़ते नासूर बन जाती है और इंसान को रूहानी तौर पर तबाह व बर्बाद कर देती है। उन रूहानी बीमारियों में से एक बहुत बड़ी बीमारी तकब्बुर भी है। तकब्बुर आजिज़ी की ज़िद है और ये एक ऐसी बीमारी है कि ये अगर खुदा न खास्ता किसी को लग जाए तो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। लिहाजा जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का इलाज ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह इन रूहानी बीमारियों का इलाज भी निहायत ज़रूरी है। जिस आयत मुबारका को मैंने तलावत किया, इस आया मुबारका में खालिक़ कायनात ने इस अहम तरीन रूहानी बीमारी तकब्बुर का इलाज बतलाया है। खालिक़ कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, कि बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, हम अनकरीब उन्हें जहन्नम में दाखिल फरमा देंगे। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया कि इस आया मुबारका में इबादत से मुराद दुआ है। और एक और हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादा, कि दुआ इबादत ही तो है। गोया के खालिक़ कायनात ने इस आयत मुबारका में बड़े ही वाज़ेह अंदाज में बयान किया कि जो लोग मेरी इस इबादत से दूर हैं, तकब्बुर करते हैं, यानी वो मेरी बारगाह में हाथ नहीं उठाते, दुआ नहीं करते, इज्ज़ और इनकिसारी का इजहार नहीं करते, मेरी बारगाह में वो गिड़गिड़ाते नहीं हैं, रातों की तन्हाइयों में उठकर मुझे मनाते नहीं हैं, तो वो लोग तकब्बुर करते हैं। और जो बंदा तकब्बुर करता है, मैं उसे सख्त नापसंद करता हूं और हम उसे यकीनन बहुत जल्द जहन्नम में दाखिल फरमा देंगे। हज़रात मोहतरम, एक और जगह पे खालिक़ कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकब्बुर करने वालों को सख्त नापसंद फरमाता है, यानी उनसे मोहब्बत नहीं करता। गोया के मुतकब्बर लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैज़ व गज़ब का शिकार होते हैं और आजिज़ी करने वाले जो लोग हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का बाइस बनते हैं। अब जो बंदा दुआ नहीं करता वो अपने आप को कुछ भी समझ ले, यानी अगर वो इसलिए दुआ नहीं करता कि उसे शायद दुआ की ज़रूरत नहीं है, या वो समझता है कि मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है, मैं दुआ क्यों मांगू, अगर किसी भी बिना पर वो अल्लाह की बारगाह में हाथ नहीं उठाता, जोली नहीं फैलाता, तो वो तकब्बुर करता है।
اور خالق کائنات نے متکبر شخص کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں متکبرین کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس کے دل کے اندر رائی بار بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان باقی سارے کام کرتا ہے، بظاہر وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، لوگوں کے اندر وہ مقبول بھی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تکبر ہی تکبر ہے، اکڑ کر چلتا ہے، اس کی گردن کے اندر سریا آیا ہوا ہے، وہ دوسروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ساری کائنات ہے یہ میرے لیے ہی ہے، اور خالق کائنات نے جو اسے عطا کر رکھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ میری حکمت اور تدبر کا نتیجہ ہے، میں کاروباری معاملات کے اندر بڑا معاملہ فہم ہوں، اس لیے اس معاملہ فہمی کی بنیاد پر میرا کاروبار چلتا ہے۔ وہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر متکبر ہے، تو خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ متکبر آدمی اللہ کو اور اس کے رسول کو کتنا سخت ناپسند ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تکبر کبھی نہ کرنا اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا، ان چیزوں کو اپنا حرز جا بنا لینا اور تکبر کو اپنے قریب تک نہ آنے دینا۔ اب اس سے بھی اندازہ ہوا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ کی بھی جو اپنے بیٹوں کو، صاحبزادگان کو جو نصیحت تھی وہ یہی تھی کہ اے میرے بیٹو، تکبر سے بچ جانا اور ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہنا اور عاجزی کا اظہار کرنا۔ ایک اور جگہ پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں یعنی قیامت والے دن کائنات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اور خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، یعنی عمدہ اخلاق والا آخرت میں قیامت والے دن محبوب متصور ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں اور مخلوق خدا کے اندر اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص سب سے زیادہ مبغوض ہوگا، یعنی غضب کے لائق ہوگا، جو شخص دنیا کے اندر تکبر کرتا رہا ہوگا، یعنی جو متکبر ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ تکبر اللہ کو بھی ناپسند ہے، اس کے پیارے محبوب کو بھی ناپسند ہے، اور وہ بندہ مخلوق کے اندر بھی کبھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ لہذا تکبر سے بچنا چاہیے، اور تکبر سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو، ہاتھ پھیلاتے رہا کرو، اپنی جھولیوں کو پھیلاتے رہو۔ جب کائنات سو جائے تو رات کی تنہائی میں اٹھ کر مصلی بچھا کر اس کی بارگاہ میں جو اس نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو گناہ ہو گئے ان سے ہمیشہ توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو۔ ایک اور جگہ پہ خالق کائنات نے اپنے نیک بندوں کی علامت اور نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی اس جگہ پر بھی خالق کائنات نے اپنے بندے ان لوگوں کو قرار دیا جن کے دلوں کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تکبر نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر خالق کائنات نے بڑی ہی واضح انداز میں اس بات کو ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، زور سے مت قدم رکھو۔ تم زمین پر جتنا بھی زور سے قدم مارو گے تو میری زمین کو پھاڑ نہ سکو گے، اور تکبر کی بنا پر تم اپنی گردن کو کتنا ہی اونچا کر لو گے تو میرے پہاڑوں جتنا بلند نہیں ہو سکو گے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں بھی خالق کائنات نے انسان کو تکبر سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا اور زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر کسی کی روح کو یہ بیماری لگ چکی ہے خدا نخواستہ تکبر کی، وہ تکبر مال و دولت کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، اختیارات کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، کسی سیاسی عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، بعض دفعہ یہ تکبر حسن کی وجہ سے بھی آتا ہے، علم کی وجہ سے بھی آتا ہے، اور اگر کوئی دنیاوی اختیارات اس کے پاس ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ آ سکتا ہے۔ لہذا اگر خالق کائنات نے آپ کو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں تو آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس کی بارگاہ میں اسی کے بندوں پر تکبر کا اظہار کریں اور متکبر بن جائیں۔ اگر یہ ایسی بیماری کسی کے ہاں ذرا سی بھی موجود ہے، اور وہ ذرہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث پاک عرض کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حتیٰ کہ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے جب جنت عدن کو پیدا کیا، جنت عدن کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا جنت عدن میں نے متکبر اور سرکش انسان پر تجھے حرام کر دیا ہے، لہذا جنت میں متکبر اور سرکش انسان کبھی نہیں جا سکے گا۔ اس بیماری سے ہمیں بچنا ہے، اور اس بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو لگ چکی ہیں خالق کائنات انہیں دور کر کے ہمیں آئندہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔